अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। आज अपने प्रोग्राम में दो अहम इशूज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला और बुनियादी इशू जो इस वक्त अव्वलीन मसला है उम्मत मुस्लिमा के लिए, वो है गजा के मुसलमानों पर होने वाला जुल्म और सितम जो इसराइल की तरफ से तकरीबन 186 दिन से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुसलसल गजा के मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है और अभी तक थम नहीं रहा। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रियल स्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है और हुकूमत ने प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक तारीखी पैकेज का ऐलान किया है। रियल स्टेट सेक्टर में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। इसके हवाले से अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे पास इस वक्त जो दो खुसूसी मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अजमल बलोच साहब जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के। उनके साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद अहसन मलिक जो सीनियर रियल स्टेट एनालिस्ट हैं। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अजमल बलोच साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। जिस तरह की मैंने आपसे अपने इंट्रो में भी बताया कि 186 दिन से जायद का अरसा गुजर चुका है और गजा के मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, यहाँ तक कि वो सफाए हस्ती से मिटने के करीब पहुंच चुका है और अनकरीब उसकी कोई बाक़ियात सामने नजर नहीं आएंगी हमें। इस पर 57 इस्लामी रियासतें हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई हैं और कोई सामने आकर स्ट्रांगली स्टैंड नहीं ले रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो अफसोस है कि 57 इस्लामी ममालिक, नाम सारों का इस्लामी है और मुसलमान भी हैं, लेकिन कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज़ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई धमकी देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सारा कुछ इनके पास है, हमारे पास भी एटम बम है, बाकी मुल्कों के पास भी इंतहा का असला है। ओ भाई, अल्लाह का हुक्म है, जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, और जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है ये तारीख में ऐसा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ खामोश है? अक़वाम मुत्तहिदा का क्या काम है? इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बनते हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा कि ये बच्चों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर बमबारी हो रही है, तो इसका नुकसान हो रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा है उनको। मुझे तो लगता है ये अक़वाम मुत्तहिदा भी सिर्फ उन्हीं लोगों की सपोर्ट में है, यानी ये उनके हकूक़ के अलंबरदार हैं। ये हमारा मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तकसीम है और इस पे मैं सख्त एहतजाज करता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कि आप कम अज कम क्यों खामोश हैं? आपकी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद हो रही है? क्या आपकी आवाज़ में भी उन्हीं की आवाज़ है? इतना जुल्म देखे, इसराइल की तो ये जगह ही नहीं है भाई। वो तो आए थे, जैसे हमारी एक मिसाल है कि कोई आग लेने आया था और घर का मालिक बन गया। इन्होंने तो आग मांगी थी कि हमने खेमे में आग जलानी है, थोड़ी सी दे दें, तो अगलों ने कहा अच्छा जी दे देते हैं, तो कब्जा करके बैठ गए। पूरी दुनिया को देखना चाहिए। देखें, बाहर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर की हुकूमतों को भी, जो हमारे यूरोपियन मुल्क हैं या अमेरिका है, उसको भी सोचना चाहिए कि हम जुल्म क्यों कर रहे हैं भाई, गजा को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। गजा जो है वो मुसलमानों की अपनी जगह है। अरब देखें, कुरान इन पर नाज़िल हुआ, खाना काबा वहाँ पे मौजूद है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आए, तमाम पैगम्बर वहाँ पे आए। इन सब को पता है कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो मुसलमान उठ खड़े होते हैं, तो अरब उठ नहीं खड़े हो रहे। अरब खामोश है, सारे इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं खामोश है, कोई भी आवाज़ नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस वक्त अल्लाह देख रहा है ये हम पर ओले क्यों पड़ रहे हैं, ये रोज़ाना ज़िलज़िला क्यों आ रहा है। अल्लाह हमें झिझोड़ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खामोश क्यों बैठे हुए हो। कल देखें, कुरान की आयत है कि तुम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हो कि ये हिलने लगे और तुम इसमें धंसा दिए जाओ। तो इस वक़्त जो देखिए, ना उनके पास खाना है ना पीना है, जो हालात हैं देखिए, वहाँ हमारी माएँ बहनें चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं, उन टूटी हुई बिल्डिंगों के नीचे से बच्चे निकल रहे हैं, कुत्तों को वहाँ पे उन बच्चों को ढूंढने के लिए छोड़ा हुआ है। सही बात है। एहसन मलिक साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, बेसिकली इसकी किस तरह से आवाम को, खरीदने वालों को जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे और जो बेचेंगे उनको किस तरह से रिलीफ फराहम कर सकती है, और इसको आप जरा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करके हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई अजमल साहब को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा अपनी ये गजा वाले इशू पे। वो आपको अजमल साहब पता होगा कि वो ईमान के 3 दर्जे हैं, और उसमें जो तीसरा दर्जा है कि आप कोई बुरा गलत काम हो रहा हो तो उसको दिल में बुरा जाने, तो हमने अपने आप को वहीं पे रोक लिया। पहले 2 दर्जे भूल गए। हम गजा के मामले में दिल में बुरा कहना चाहते हैं, बस दैट्स इट। हम बाहर नहीं निकलना चाहते, उससे तो काम नहीं बनेगा। वो लोगों के पास एक्सक्यूज है ना
کہ آپ کے پاس یہ پروویژن اویلیبل ہے کہ آپ پہلے ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے روکیں, تیسرا نہیں تو آپ دل میں اس کو برا جانیں. تو ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ روک لیا, سٹک ہو گئے ایک جگہ پر, وہاں پہ سٹک ہو گئے. ہم نے ہمارا مرضی کا درجہ ہے کہ ہم مرضی کا درجہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ غزہ کے اوپر ہم نے یہ خالی دل میں برا. میں پرسوں ترسوں دیکھ رہا تھا, قادر پٹیل صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ ہم فلسطین غزہ آزاد کروا رہے ہوتے ہیں, پر آج تک آزاد نہیں ہوا. ہمارے یہاں تو بائیکاٹ کے نام پر بھی بہت کم لوگ ہیں جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, بائیکاٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے برانڈز ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایٹ لیسٹ ان کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں, اکنامکلی تو ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور اکنامک اس وقت ٹیکنیکلی دیکھا جائے جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ, وہ بھی اکنامکلی ہٹ دینا چاہ رہے ہیں نا. تو پاکستان کی جو کمیونٹی ہے یا مسلم امہ جو ہے وہ اکنامکلی ہٹ کر سکتی ہے, بالکل اپنا جسچر اس طرح دے سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے اگلے سوال پہ. پہلی چیز یہ ہے عائشہ, یہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے نا, یہ سیلر کے اوپر نہیں اپلیکیبل تھی, یہ ہمیشہ سے پرچیزر کے اوپر ہوتی ہے, جو بھی کوئی پرچیز کر رہا ہو. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ پراپرٹی کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہو, کیونکہ انوکھے کام صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یا سروسز یا گڈز پہ اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری کیونکہ گورنمنٹ بہت سمجھدار ہے, FBR بجٹ بنانے والے, تو انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ بنایا اور انہوں نے FAD پراپرٹی پہ بھی اپلیکیبل کر دی. اس کے بھی انہوں نے 3 سٹیپ سے کہ جو فائلر ہے اس کے لیے 3% ہے, جو نان فائلر ہے اس کے لیے 5% ہے, اور سوری جو لیٹ فائلر ہے اس کے لیے 5% ہے, اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 7% ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے اگینسٹ پٹیشن ہوئی ہوئی ہے, کیسز چل رہے تھے, ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تھا, جس مین پرپز کے لیے گورنمنٹ نے یہ لگائی تھی کہ ہمیں اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا, بٹ ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوا, آپ کی ٹرانزیکشن بھی رک گئی اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی جیم ہو کے رہ گئی. تو فائنلی ابھی ان کو تھوڑی سی سینس پرویل کی, وہ بھی IMF کے ماننے کے اوپر. ٹھیک ہے, IMF نے پہلے 10 دن پہلے یہ کہا کہ آپ فرسٹ الاٹمنٹ یا فرسٹ بائر کو ایگزیمپٹ کر دیں, سبسیکوینٹ ٹرانسفر یا سیکنڈ پرچیز کے اوپر اس کو اپلیکیبل رہنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ والا قانون آ جاتا تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ہماری اکنامک کنڈیشن کے لیے بہت برا ہوتا. تو سینس پرویل کی یہ پچھلے 72-96 گھنٹوں میں ایکٹیویٹی ہوئی, فائنانس منسٹر آن بورڈ تھا, PM آن بورڈ تھے, اور IMF سے گرین سگنل لیا گیا کہ ہم اس کو ٹوٹلی ایبالش کر رہے ہیں. اس کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. اب اس چیز کا میں بھی وٹنس ہوں کہ گورنمنٹ اس کو جلد از جلد ریلیف کو پاس آن کرنا چاہتی ہے. اس کا جو میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو ہوگا, یا پھر اب دوبارہ جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس سٹارٹ ہوگا وہ 5 مئی کو ہوگا. اب یہ ڈیسیژن فیڈرل کیبنٹ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو کرنا ہے یا ہم نے منی بل کے تھرو اس کو پاس کروانا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کا پریزیڈنشل آرڈیننس 2, 4, 5, 7 دن میں 10 دن میں آ جائے گا, ان اینی کیس بجٹ سے پہلے, تاکہ ایک ملک میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو سکے. جہاں تک آپ نے کہا بہت بڑی خوشخبری ہے, تو میں ڈیفرنٹ چینل پلیٹ فارم پہ یہ کہتا رہا ہوں, اتنی بڑی نہیں ہے, یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک مریض ہے ریئل اسٹیٹ, اور جیسے 7 روپے بجلی کی خوشخبری ہے اسی طرح. نہیں, اس کو میں جو ایکسپلین کیا وہ یہ کیا اجمل بھائی کہ ریئل اسٹیٹ مریض ہے, ICU میں ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے. صحیح بات. ڈاکٹر نے کیا کار لے جاؤ, وینٹیلیٹر سے ہٹا دو بس. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہوا ہے کہ مریض کا وینٹیلیٹر ہٹ جائے گا اگر FAD رہے گا ICU میں. جب تک آپ پورا ایک پیکج نہیں دیں گے تب تک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چل سکتی. یہ ہے FAD. صحیح. اجمل بلوچ صاحب, آپ کا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ایک ملک گیر سطح پر غزہ کے حوالے سے ہڑتال کرنے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے اور ہماری عوام کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ باہر نکلیں اور آپ کا ساتھ دیں اس میں. دیکھیں جی, اپریل بروز ہفتہ ہم نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہوگا. میری عوام سے بھی اپیل ہے اور تاجروں, ہم نے اپنی کوئی چیز نہیں توڑنی. یہ میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا نقصان نہیں کرنا ہے, لیکن ہمیں ایک بڑا میسج دینا ہے. باہر نکل کے ہر سطح پہ, ہر تحصیل سطح پہ, ضلعی سطح پہ آپ باہر نکلیں اور اپنی آواز بلند کریں.
اور دوسری میری گزارش ہے کہ یہ جو مصنوعات اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں ان سے ہم گریز کریں. ہماری پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں ان تمام اشیاء کے گورنمنٹ کو امپورٹ ہی نہیں کرنی چاہیے, پابندی لگانی چاہیے امپورٹ پہ. دیکھیں اگر ہمارے اپنے لوگ یہ چیزیں بنانا شروع کر دیں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا, جس طرح ترکی کو ہوا ہے. ترکی نے ایسا کیا ہے, ان کو فائدہ ہوا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ برائے مہربانی اس میں ایسے نکلیں کہ پتہ چلے دنیا کو کہ پاکستان سراپا احتجاج ہے, پاکستان کا ہر شہری سراپا احتجاج ہے. 1.25 کروڑ تاجر ہیں, انشاءاللہ 26 اپریل کو مکمل شٹر ڈاؤن کر کے باہر سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے اور ایک بھرپور میسج دیں گے کہ یہ جنگ بند کی جائے. اقوام متحدہ صاحب بڑی مہربانی آپ کی, آپ کس لیے بنے ہیں اس کو, اور جو OIC کے ممالک ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. عربوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی خدا کا واسطہ وہ بھی اس میں کم از کم, وہ تو بارڈر پہ ہے نا. دیکھیں افغان غار کتنا عرصہ رہی ہے, ہم بارڈر پہ تھے, چاہے جو کچھ بھی تھا ہمارے لوگوں نے کسی حد تک وہاں گئے اور ان لوگوں کی مدد کی ہے. آج الحمدللہ 42 نیٹو کے ممالک وہاں سے ناکام ہو کے واپس چلے گئے. انشاءاللہ جیت وہاں بھی مسلمان کی ہوگی, کیونکہ وہ چال چلتے ہیں, اللہ تدبیر کرتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے, جب قرآن میں لکھا ہے تو ایسا ہو رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ وہاں ان کو شکست دے دے گا, شکست نہیں ہو سکتی ہے. وہ ابھی بھی بیج بو رہے ہیں, اگر ان کا خون نیچے بہ رہا ہے تو وہ اور نکلیں گے وہاں سے. لیکن یہ کوئی ذہن سے نکال دے کہ وہ غزہ پہ قبضہ کر لے گا یا غزہ اس کا ہو جائے گا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ اللہ, جو اللہ چاہے گا وہ وہاں پہ ہوگا. جو شہید ہو رہے ہیں وہ جنت کے وارث بن رہے ہیں. ہمارے کون سے جائیں گے ہم لوگ جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے, بالکل جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے تو سیدھا سیدھا اللہ نے فرما دیا ان کے مارے, ہم نے جانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ, جیسے میرے بھائی نے کہا آواز بلند کرے. اب بھائی آواز سے بھی کچھ آگے, ظاہر ہے ہم پہنچ نہیں سکتے, تو آواز تو ہماری اتنی جاندار ہونی چاہیے کہ جب ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں تو ان تک ضرور پہنچے کہ یہ ظلم بند کرو. بالکل. احسن ملک صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ جو اپ کمنگ بجٹ آنے والا ہے اس میں یہ ریئل اسٹیٹ ریلیف کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا ملے گا, مزید کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی؟ عائشہ بات یہ ملنا چاہیے, سینس پرویل کرنی چاہیے. آپ نے بہت تجربے کر لیے, میں پیورلی FBR کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بجٹ بنانا ان کا کام ہے, پالیسی دینا ان کا کام ہے. پچھلے سال کے تجربوں نے آج ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ نے جو ریونیو کے ٹارگٹ تھے وہ بھی اچیو نہیں کر پائے, اور الٹا IMF سے آپ اس پہ بھی معافیاں مانگتے رہے, ہر دفعہ ریلیکسیشن مانگتے رہے. 600 بلین کی آپ نے ایک دفعہ معافی مانگی کہ یہ ہمیں معاف کر دیں. پھر ابھی ریسنٹ مارچ کا جو ٹارگٹ تھا اس میں 60-65 بلین کی معافی مانگ رہے تھے کہ عید کی چھٹیاں آ گئی, جس پہ IMF بڑا ناراض ہوا. انہوں نے کہا یار جب آپ نے بجٹ بنایا تھا یہ کوئی زلزلہ تو ہے نہیں, نہ کوئی سیلاب ہے کہ اچانک آ گیا. جب بھی کوئی چیز بجٹنگ ہوتی ہے اس میں چھٹیاں کیلکولیٹ ہوتی ہیں, تو عید تو پلان ہوتی ہے کہ اس دنوں میں عید کی چھٹیاں ہیں, تو آپ ہم سے کس چیز کا ریلیف مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس پہ ریلیف نہیں دیا. اب بھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے, اسپیشلی FBR کو, کہ جو بجٹ ہے اس میں لاسٹ ایئر صرف ٹیکس پیئر کے اوپر چھری پھیری گئی ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہے چاہے وہ بزنس کلاس ہے. آپ ایسا بجٹ بنائیں جس کے اندر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لے کر آئیں, اور جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ایٹ ایز کریں, کمفرٹیبل کریں. نہ کہ لوگ, آپ سختیاں کرتے ہیں لوگ اس کا وے آؤٹ نکال لیتے ہیں. میں کتنے ایسی کمپنیز کو جانتا ہوں کہ آپ نے ٹیکس کی پرسنٹیج بڑھائی, انہوں نے اپنے امپلائیز کی سیلریز کو ڈیوائڈ کر دیا. انہوں نے کہا اگر ایک ان کا امپلائی 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا, انہوں نے کہا اوکے تمہاری تنخواہ 50,000 روپے, لاکھ روپے تمہارے گھر کا کرایہ ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی چوری تو آپ سکھاتے ہیں. اگر آپ آسان چیزیں کر دیں تو ہر بندہ خوشی سے ٹیکس پے کرے گا اور کر رہا ہے. مطلب کس چیز پہ پبلک ٹیکس نہیں پے کر رہی؟ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ان سے ٹیکس نکالنے کا طریقہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, کہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں, ایسے عام عوام کو تو کھینچا جاتا ہے, جو بڑے بڑے ہمارے ایلیٹ کلاس ہے ان سے ٹیکس کیسے نکلوایا جا سکتا ہے؟ ان سے لے ہی نہیں سکتے, ان سے آپ لے ہی نہیں لے سکتے. اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ پہ بڑی ملک میں چہل پہل تھی, ملک کے معاشی حالات بہت بہتر تھے. اس کا کیا ہوا تھا,
پوری دنیا میں جو پاکستانی بیٹھا ہے وہ یہاں انویسٹمنٹ کر رہا تھا. آپ گجرانوالا جائیں, آپ لالا موسیٰ جائیں, آپ کسی ایسے مطلب پسماندہ علاقے میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو پلازے اور بلڈنگ اور خوبصورت دکانیں, برانڈ نظر آئیں گے. وہ کیا کمال تھا, ہمارا بیرون ملک جو پاکستانی تھا وہ ادھر اپنے ایریا میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا, وہ ساری کی ساری رک گئی ہے. اب فائدہ دنیا کے لوگوں کو ہو رہا ہے, جو باہر بیٹھا ہے اب وہ انویسٹمنٹ ادھر کر رہا ہے, یا دبئی میں کر رہا ہے, یا جہاں رہتا ہے اس ملک میں کر رہا ہے. ادھر ملک کو اچھا خاصا نقصان ہو گیا. ریئل اسٹیٹ میں یقین کریں, یہ گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے تھا. یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو ان کو نہیں روکنا تھا. جب یہ چیزیں ساری قدغنیں لگائی ہیں اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. ہمارا ملک چل ہی اسی پہ رہا تھا. جب وہ دیکھیں نا, دکاندار اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا دکاندار ریلیٹڈ تھا. جب کنسٹرکشن ہوتی تھی, پلاٹ کوئی لیتا تھا, وہ میں لوگوں میں چہل پہل دیکھتا تھا. ہر روز لوگ دیکھتے تھے ہم نیا موبائل لے رہے ہیں, نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ کیا تھا, یہ اسی ریئل اسٹیٹ میں چہل پہل تھی. وہ ساری بند کر کے ان کو بھی کمزور کر دیا عوام کو. اس پہ سوچنا ہوگا گورنمنٹ کو, کوئی ایسا پیکج لائیں جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ملک اس وقت مشکلات کا شکار ہے. اس وقت حالات یہ ہیں, لوگوں میں سخت ہی نہیں ہے خریداری کی. آپ نے ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام آدمی خرید کو اس چیز. دکاندار کی یہ حالت ہے, 70% خرید و فروخت میں دکانوں پہ کمی ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ عوام میں سخت نہیں ہے. کچھ طبقہ ضرور ہے جو مالوں میں جاتا ہے, جو برانڈ سے چیزیں لیتا ہے, ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ تھوڑا ہو نہیں سکتا ہے. اور عام آدمی جو 8-9 کروڑ لوگ ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. دکاندار مشکلات کا شکار ہے, صنعتکار مشکلات کا شکار ہے, زمیندار مشکلات کا شکار ہے. آپ کے سامنے گندم لے کے سڑک پہ بیٹھا رہا, کسی نے اس کی سنی نہیں. یہی حال ریئل اسٹیٹ کا کر دیا ہے. اور بھائی اس سیکٹر کو کیوں کمزور کیا تھا آپ نے, اس سے ملک میں چہل پہل تھی. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. کہیں مت جائیے گا, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں جناب احسن ملک صاحب کی طرف. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم IMF کی بات کریں تو اس کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس میں تقریباً سالانہ 10 ملین سے زائد آمدنی پر 10% کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور نئے مالی سال میں یہ سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا. تو آپ بتائیں کہ اس سے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملے گا یا اس میں کوئی بہتری آنے کے چانسز ہیں یا ڈکلائن کی طرف جائے گا؟ نہیں دیکھیے, میں نے تو آپ کو اس بات کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ آپ نے جو پالیسیز بنائی تھی وہ غلط بنائی تھی. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں سے نچوڑ لیں گے, بٹ لوگوں کی اتنی سخت ہی نہیں ہے جتنے ٹیکسز آپ نے لگا دیے. لوگوں نے اس کے ادر سسٹم نکال لیے. اب سیلریڈ کلاس کو بھی جو ٹیکسیشن کا میکنزم ہے اس کو ریوزٹ کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں. اس IMF کے اقتصادی جائزے کے بعد اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینس پرویل کر رہی ہے اور امید ہے جو 3 جون کو بجٹ آنا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بہتر چیزیں ہوں گی. اور اگر نہیں کر پائے تو مجھے پھر ملک کی بہتری یا اکنامک ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. آپ کو آنے والا بجٹ عوام دوست بجٹ محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا, کوئی بجٹ عوام دوست نہیں ہوتا. بات یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے. یہ صرف نمبروں کا ہیر پھیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اس حد تک ضرور فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے بجٹ میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیں. اگر یہ وہ غلطیاں ٹھیک کر لیں گے ان کے ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائیں گے اور پلس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو جائے گی. میں نے بجٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے اور اس کے جو ہماری عام عوام ہے اس کو اس طرح سے ریلیف نظر نہیں آ رہا ہوتا ملتا ہوا. بیسیکلی اس کی وجہ یہ, اگر ہم پچھلے 2 بجٹس کو دیکھیں نا تو پیورلی IMF کی انسٹرکشنز پہ ڈیزائن ہوئے. ان کے ٹارگٹ ابھی جیسے جو لاسٹ بجٹ تھا ہمارا 12,970 کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا جس کو بھی 600 بلین کم کروایا ہے. وہ اللہ کے نیک بندو, آپ یہ بھی تو چیک کرو میری کیپیسٹی ہے یہ پے کرنے کی. آپ ایکسپٹ, میں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کیس پلیڈ کرنا ہے جس وکیل صاحب نے اس کی اپنی تیاری نہیں ہوتی ہے اور اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے IMF کے سامنے اور جو وہ کہتے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کر لے. کیونکہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی اور بتاؤں کہ IMF کا تھوڑا سا اعتبار بھی نہیں رہا ان پہ.
وہ کہتے ہیں یہ جو آپ ہمیں نئی ڈاجنگ سکھاتے ہیں نا کہ ہم اجمل صاحب ریٹیلر سے ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, ہم ٹریک اینڈ ٹریس کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں, اس سے اکٹھا کر لیں گے. انہوں نے کہا یہ ٹرک کی بتیاں نہیں, ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو لگا کے ہمیں آپ پیسے دے دیں. ابھی جیسے اجمل صاحب نے بار بار پوائنٹ کیا بجلی کے بل پہ ریلیف کا, اب یہ کیا ہوا ہے, 3 مہینے کا ریلیف ہے, ابھی ہم ایکسپیکٹ کرتے 10 روپے لیٹر پیٹرول کم ہوگا, انہوں نے وہ بجلی کے جو پیسے تھے وہ تو پورے کر لیے. تو بیسیکلی جب تک آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں دیں گے اس کے ثمرات آپ کو نہیں ملیں گے. بڑے کینوس کے اوپر گورنمنٹ بہت چیزیں کلیم کرتی ہے, ہم نے ڈالر کو ریٹین کر لیا, ہم انفلیشن نیچے لے آئے, انڈیکس سٹاک مارکیٹ کا بہت اوپر لے گیا, 1,15,000 سے اوپر پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں تو وہ تو خوش نہیں ہے بالکل بھی, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو ہر چیز اس کی بائنگ پاور سے باہر نکل گئی ہے, کیونکہ آپ بڑے کینوس پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کا یہ مسائل ہی نہیں ہے. مجھے نہیں فرق پڑتا IMF کیا کہتا ہے, مجھے یہ ضرور فرق پڑتا ہے کہ گاڑی کا پیٹرول کیا ریٹ ہے, بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, میرے بچوں کی اسکول کی فیس کتنی ہو گئی ہے. یہ چیزیں مجھے میٹر کرتی ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس دفعہ بجٹ میں یہ لوگ اس کو ایڈریس کریں گے, اور کچھ نہ کچھ نہیں کریں گے تو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. اچھا میں صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ ملک گیر سطح پر ہڑتال کرنے جا رہے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اسی طرح جماعت اسلامی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہمیشہ باہر نکلتی ہے اور فلسطینیوں کے انہوں نے ساتھ اپنا حق پورا ادا کیا ہے, باہر نکل کر ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. باقی سیاسی جماعتیں کیوں نہیں باہر نکلتی؟ کیا ان سب کے ساتھ مل کر کولیبریٹ کر کے آپس میں ایک مٹھی بن کر نہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہوں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. نہیں آپ مطلب سب کے ساتھ آپ کچھ بات کریں, کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ وہ ایمان کے تیسرے درجے پہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا, یہ ساری جتنی جماعتیں ہیں نا, چاہے جماعت اسلامی ہے یا مولانا فضل الرحمان, یہ ملین مارچ کرتے ہوتے تھے ایسے موقعوں پہ, ملین مارچ. وہ کوئی نہیں ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ان کے اپنے لوگ یقین کریں, جب آپ نکلتے ہیں آپ خود دیکھ لیں جو حالات ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے نا لوگوں کے ذہنوں کو کمزور کر دیا ہے کہ نہیں ہم ایسا کریں گے تو نقصان ہو جائے گا, ملک کو نقصان ہو جائے, فلانا ہو جائے گا. ہم یہ باتیں بھی سننے کو آ رہی ہیں کہ نہیں 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 یہ نہیں کرنا ہے. دینی قوت کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو قوت دی ہے اس کے ساتھ کم از کم باہر نکل کے ایک بڑا میسج دیں ہر طرف سے. دیکھیں ہم تو مسلمان, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں, یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ دینی جماعتیں نکلیں. یہ عالم عوام کیوں نہیں نکلتی؟ عوام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کل ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو ہمارے لیے کون نکلے گا؟ یہ عوام کا کام ہے. عوام اتنی نکلے کہ ان کو مجبور کر دے کہ بھائی تم کیوں نہیں نکلتے ہو سڑکوں پہ. عوام کہے کہ باہر آؤ بھائی, سارے باہر آؤ, جتنے کوئی بیٹھے ہو, جتنے علماء ہیں, جتنی دینی جماعتیں, عوام ان پہ زور دے کہ ہمارے آگے لگو. بالکل یہ عوام کا اب کام ہے. یقین کریں ادھر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس وقت نا سیاسی کشمکش ہے ملک میں, کسی کا دھیان ہی اس طرف کوئی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہم پہلے ظلم کو روکیں, پھر سیاست تو ہماری ساری عمر لگی رہے گی. تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام دینی جماعتوں کو, حکومت کو مجبور کر دینا چاہیے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ انڈر دی امبریلا آف امریکہ, جو ہمارے ایک سپر پاور ہے, اس کے انڈر سارے ہے, تو اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, تو اس وجہ سے خاموش ہے. جی جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, سب کو پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ رزق میں نے لکھا ہے. جب کوئی اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے نا بھوک کی وجہ سے, تو اللہ نے منع کیا ہے بالکل کہ رزق میں نے دینا ہے, تو نے تھوڑی دینا ہے, تو اس کو ڈبو رہا ہے یا مار رہا ہے. تو یہ رزق اللہ نے دینا ہے. یہ اس بات سے نہ ڈریں, اس سے ڈریں گے تو پھر اللہ کے آگے کیا کریں گے؟ جب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے یہ سارے حکمران, یہ کیا جواب دیں گے کہ ہم یا اللہ ہم سیاست میں لگے رہے تھے, ہمارا تو ادھر دھیان ہی کوئی نہیں تھا, یا اللہ ہمیں تو یہ وقت نہیں ملا تھا. اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا, نہ انسان بول سکے گا, نہ بھاگ سکے گا, نہ مر سکے گا. سب کو ادھر جواب دینا ہوگا. دیکھیں ان کو تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہم ان کو ڈبوئیں گے, جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا ان کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو بھی امریکہ کے کہندے تو انٹرنیشنل برانڈ دا کولڈ ڈرنک لینا ہے, انٹرنیشنل فوڈ چین تے جا کے روٹی کھانی ہے. یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے نا. میرے بچے, آپ کے بچے, وہ ہمارے اختیار میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں کل بھی مجھ پہ ایک سوال ہوا کہ یہ جو کھلا دودھ ہے فلانا ہے, یہ بیماری ہے. میں نے کہا بیماری صرف لگتی ہے اس کو جو نسل دہی کھاتا ہے.
جو ڈبے کا دودھ پیتا ہے, جو خالص دودھ پیتا ہے نا, بے شک اس میں پانی بھی ہو, اول تو ملانا نہیں چاہیے, پانی بھی ہو تو وہ بچہ پیتا صحت مند ہے. بالکل آپ دیکھیں نا, عام عوام کوئی بیمار ہے, وہ تو صرف روٹی کو ترس رہی ہے کہ ہماری روٹی پوری ہو جائے, لیکن وہ بیمار نہیں ہے. اگر ان کو دودھ ملتا ہے نا وہی والا, یہ پیکٹوں والا دودھ جتنے لوگ پیتے ہیں شام کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ہماری, مجھے ایک ان کے اس نے ہیڈ نے کہا کہ آپ کا برگر زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے, یہ پرانی بات کر رہا ہوں, زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے جو 60 روپے کا ہے. جو ہمارا 5.5 روپے کا, 550 کا ہم بیچتے ہیں, ہم صرف ٹوپ پہ نہ دیتے ہیں, یہ سٹیل کے برتن رکھ لیتے ہیں اور ایسا شو کرتے ہیں, لوگ لائن میں لگ کے 550 کا وہی برگر لیتے ہیں جو ٹیسٹی نہیں ہوتا, لیکن آپ کا لوگ وہ نہیں لے رہے ہوتے. اس وجہ سے ہمیں اویئرنیس چاہیے اپنے تاجروں کو بھی, اپنے لوگوں کو, کہ ہم اچھی سے اچھی چیز لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم KFC سے اچھی چیز بنا رہے ہیں, ہم کوک سے اچھی چیز بنا رہے ہیں, یہ پئیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے آپ کم از کم اللہ کو یہاں پہ تو راضی کر لیں کہ ہم اس مصنوعات کے نزدیک نہ جائیں. دیکھیں آج سے 40 سال پیچھے جائیں نا تو کوئی نہیں ہوتی تھی, کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا, لوگ پانی پی کے روزہ کھولتے تھے, روح افزا ہوتا تھا, روح افزا. تو خدا کے لیے وہ زیادہ صحت مند لوگ ہوتے تھے. ہم جو ان چیزوں کو پیتے ہیں, شوگر اسی کو ہوئی ہے, جس نے شیور مرغی کھا کے اوپر سے پی ہے اسی کو شوگر ہوئی ہے, جدھر سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے تباہی پھیری ہے اس نے. تو خدا کے لیے بچ جائیں اور اللہ کو بھی راضی کر لیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو دلی طور پہ, ذہنی طور پہ تیار ہونا ہوتا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں. پاکستانی برانڈز کی پروموشن کریں, اپنا ملک بھی ترقی کرے گا, اس کی مصنوعات بھی آگے جائیں گی. اپنی مصنوعات میں بہتری لائیں, اس میں شفافیت لائیں, اس میں اگر کوئی ملاوٹ ہے ان چیزوں کو دور کریں, اچھی چیز بنائیں, منافع کم کر دیں. اگر آپ کو 10 روپے بچتے ہیں 5 روپے بچا لیں, لیکن اپنی مصنوعات جو ہیں ان کو بہترین طریقے سے پیش کریں. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ لوگ اپنی مصنوعات زیادہ خریدیں گے اور ان کا بائیکاٹ کریں گے. ایز اے مسلمان خدا کے لیے یار نہ پیو, میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کسی بھی جگہ پہ میں ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا ہوں. کوئی کہیں بھی گیا ہوں, اگلے دن ایک جگہ کھانا تھا, میں نہیں گیا ہوں وہاں پہ, میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ اتنا بڑا کھانا کیوں کھانے لگے ہیں, یہی پیسے آپ ان کے لیے کہیں بھیج دیں کہ ان کو خوراک مل جائے, دال کھا لیں. مجھے دوست کوئی لے گئے کلب کے اندر, اسلام آباد کلب میں, کہ جی ادھر میٹنگ کرنی ہے. ادھر جب میں نے دیکھا, میں نے کہا بھائی آپ لگری کھانا کھائیں گے, ادھر غذا کی بات کرنی ہے آپ نے. میں نے خدا کی قسم وہاں پہ دال کھائی ہے, ان کے سامنے دال کھائی ہے, ان سب نے گوشت کھایا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو کام نہیں چلے گا. کہتے ہیں جی سب چلتا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ سب چلتا والا کام ہمیں چھوڑنا چاہیے. ذہنی طور پہ ہم تیار ہو جائیں. ہم سے پہلے جو بڑے گزرے ہیں نا, انہوں نے یہ چیزیں کوئی نہیں کھائی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ کوئی نہیں تھی, ہم سے زیادہ صحت مند تھے. برائے مہربانی قوم ذہنی طور پہ تیار ہو جائے کہ ہم نے اپنی چیزیں کھانی ہیں لیکن غیرت مند بننا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. اور یہ جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں نا, علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایمان ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت تو ایسی تجارت سے مسلمان کو خسارہ. تو مہربانی کرے قوم انہی چیزوں کو دیکھ لے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کہا ہے. تو ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے. قسم سے ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں, ہم بہت آگے جا سکتے ہیں, صرف ذہنی طور پہ ہم تیار ہو جائیں. ایسے ملک صاحب دوبارہ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف, ریل اسٹیٹ کے حوالے سے, کہ ماضی میں جو بڑے بڑے ہمارے بزنس ٹائکونز ہیں انہوں نے تقریباً اربوں روپے کی انویسٹمنٹس کی جو عارضی سطح پر تھیں, اور انہوں نے مارکیٹ میں وہ اپنی اس بیس پر وہ آرٹیفیشلی ان چیزوں کو اوپر لے کر گئے. تو اس سے جینون بائر جو تھے ان کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا. وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے عام جو ہمارا بائر تھا پراپرٹی کا, اس کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہوتی چلی گئی. آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے. اور اگین پھر میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں ملک میں قانون کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے کہ میرے پاس 500 کنال زمین ہے اور میں 5000 پلاٹ بیچتا ہوں. یہ دنیا میں یہ تماشا کہیں نہیں ہے. مطلب اس کو میں نے تو بند نہیں کرنا ہے, اس کو FBR نے روکنا ہے, اس کو بورڈ آف ریونیو نے روکنا ہے, چاہے وہ پنجاب کا ہے, چاہے وہ سندھ کا ہے, چاہے جو بھی ہے. جب تک آپ ایک میکنزم کے تحت نہیں چلیں گے, آپ ایک ضرورت کے تحت NOC جاری نہیں کریں گے, تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آپ یہ دیکھیے نا, ایک ٹائم آیا CNG اسٹیشن لگنا شروع ہوئے,
हर आधे किलोमीटर पे CNG स्टेशन लग रहा है। मतलब इस मुल्क में कानून नाम की चीज ही कोई नहीं। आप अभी यहाँ से मोटरवे पे चढ़े तो सिवाय आपको सोसाइटियों के नाम के अलावा और कुछ चीज नजर ही नहीं आती। मैं तो डिफरेंट चैनल्स पे, फोरम पे कह चुका हूं कि आज की तारीख में हम बैन लगा देना कि नो मोर सोसाइटी, नो मोर बिल्डर प्रोजेक्ट। तो हम जितनी ये सोसाइटियां अनाउंस हो चुकी हैं ना, इनको 50 सालों में भी नहीं भर सकते। इसमें फ्रॉड बहुत हो रहा है, प्रॉपर्टी के नाम पर फ्रॉड बेइंतहा हो रहा है। तो आयशा साहिबा, वो फ्रॉड मैंने पकड़ना है। अगर आपसे नहीं चल रहा तो मुझे बिठा दें, मैं और अजमल साहब बंद करा लेते हैं। मतलब अगर आप इतने नालायक हैं, आपसे ये चीजें काबू में नहीं आ रही तो छोड़ दें सीट, क्यों चिपके हुए सीटों के साथ। सब बड़े बड़े जो है ना, एक एक प्लाट ले लेते हैं, बड़ा बड़ा 4-4 कनाल का, उधर ही से मिल जाता है, वो फिर कोई बोलता ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं करता है। असल इशू ये है, जब तक आपकी गवर्नमेंट अकल के नाखून नहीं लेगी, जब कानून को ट्रू इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। और उसके लिए समझदार लोगों का आना, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आयशा कि मैं हो सकता है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, बाहर से पढ़ के आया हूँ, और इस वक्त मैं किसी एक बहुत अच्छे अदारे पे लगा हुआ हूँ, बट मेरा ग्राउंड पे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैं किताबें पढ़ के तो वो चीजों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। आपको ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और वो उसमें हमारी माशाल्लाह जो अदारे हैं वो जीरो हैं। अदारों से मुराद FBR है, कोई दूसरा अदारा ना समझ लेना। ठीक ठीक। अजमल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ये जो अभी आपने अपने पहले भी जिक्र किया था, बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, घरेलू सार्फिन को दिया है तकरीबन 6 रुपए 7 रुपए 41 पैसे, और जो सनती सार्फिन है उनको 7 रुपए तकरीबन 69 या 70 पैसे। तो ये आप इसको क्या कहेंगे, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये सोलर से डर कर इन्होंने दिया है। ये जो 7 रुपए का रिलीफ है ना, जो मेरी नाकिस अकल है, जो मैं सारा दिन इन्हीं मामलात में होता हूँ, ये सोलर से डर कर के सोलर बढ़ता जा रहा है, उससे इनको खतरा हो गया है, क्योंकि उसके भी इन्होंने रेट कम कर दिए और मजीद ये खतरा हो चला था कि हम बिजली में कमी करें, उधर से लोग रुक जाएं। तो आपके ख्याल में ये टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा? मुझे नहीं पता, ये कोई रिलीफ नहीं है 7 रुपए से। क्या इस वक्त कौम में सकत ही नहीं रही। ये 3 साल जो गुजरे हैं ना, 3 साढ़े 3 साल, यकीन करें इससे पहले ऐसा नहीं था। ना कारोबार ऐसे मुश्किल में थे, ना कोई और इस तरह की चीज थी। अब इन 7 रुपयों को लोग क्या करेंगे? जिसकी 50,000 या 60,000 सैलरी है या 40,000 है या 3, उसका खाने पीने की चीजें नहीं पूरी होती। वो इधर जो हमारे बड़े बड़े हाउसेज हैं, AC चल रहे हैं, रात को भी चलते रहते हैं और दिन को भी चलते रहते। ये किसी को ख्याल नहीं आता कि हम ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दें, इन पे जो पेट्रोल खर्च होता है, हम ये जो फजूल के अखराजात हैं हम इनको खत्म कर दें। सब बात कर रहे हैं रिलीफ की, तो वो आजकल पता है कोई रिंग टून चल रही है बिजली के ऊपर ना, तो सोशल मीडिया आपको पता है बहुत उसको हाईलाइट करता है। तो मैंने अक्सर क्लिप देखी, उनका यार अल्लाह का वास्ता है रिंग टून बदल दो, साढ़े को 7 की जगह 14 रुपए ले लेना। तो बात ये है कि हमें अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत है। हमें ये पॉलिटिकल प्रेशर्स को खत्म करके इकोनॉमिक प्रेशर्स को लेना चाहिए और ऐसी चीजों को लेकर आना चाहिए जिसका रिलीफ आम आदमी तक पहुंचे, उसका बेनिफिशियरी एलीट कैप्चर ना हो। ठीक है, जैसे भी अजमल साहब ने बात की कि ऐसे दुकानदार हैं जो पंखा भी नहीं चला रहे, मतलब आप देखिए ना वो किस कर्व से गुजर रहा हो। एक लाइट एक पंखा घर में और हजारों का बिल आ रहा है और उनको देना पड़ रहा है। आपको इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। आप ये बाकी चीजों को छोड़ के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, अगर इनको मैनेज कर ले तो मैं समझता हूँ आपकी पब्लिक में अच्छी गुडविल क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही जनाब अजमल बलोच साहब से और जनाब मोहम्मद अहसन मलिक साहब से। प्रोग्राम का अख्ताम मैं इस बात पर करूंगी कि तमाम तर पाकिस्तानी, जो कि हमारी अभी गुफ्तगू हुई भी है, तमाम तर पाकिस्तानी बाहर निकलें, गजा के लिए बाहर निकलें, फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करें, और कुछ नहीं कर सकते वही वाली बात कि सिर्फ दिल की हद तक ना रखें, दिल से बुराई को बुराई ना जाने, अमलन करके कुछ दिखाएं। और अमलन हम सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं
کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ باہر نکلیں, سڑکوں پر آئیں, احتجاج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہماری یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے یہ ہم اس سے کچھ نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ اللہ کے ہاں گردانی جائے گی اور اس کا صلہ یقیناً ہمیں اللہ کے ہاں ضرور ملے گا. تو اس پر بہت فوکس کیجئے. یہاں میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.